बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। कल हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू कर चुके हैं ना। आज हम उनको और कंटिन्यू करते हैं कि आगे के हालात में क्या हुआ था। कल हमने उनके बचपन के बारे में पढ़ा था कि नमरूद बादशाह उसको कत्ल करने की कोशिश में जो है सारे बच्चों को कत्ल करता है, लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए कि वो अपने नबी की हिफाज़त जो है गार में भी कर लेते हैं कि मुवालिदा जो है गार में चली जाती है, वहाँ पर उनकी पैदाइश होती है और वहाँ पर 5 साल गुजारते हैं। फिर ताला की वहदानियत के बारे में सोच सोच कर जो है वो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि अल्लाह ताला आखिरकार जो है उनको अपनी दोस्ती में लेता है, उनको जो है नबूवत अता फरमाते हैं और वो अपनी इस नए दीन की इब्तिदा कहाँ से करते हैं, तबलीग, यानी कि ये लोग मुझ पे ईमान ले आए तो अपने बाप से ही करते हैं, लेकिन बाप उनको जुटलाता है और उनको नहीं मानता। आगे की सिचुएशन हम पढ़ते हैं। उन्होंने अपने बाप को बहुत समझाया कि इस चीज़ की इबादत छोड़ दो जो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। ज़ाहिर है बुत हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती ना, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम सारा सारा दिन बैठ के उसके सामने सजदे करें। तो ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मिल गया था, अल्लाह ताला की पहचान हो गई थी और उन्हें पता चल गया था कि अल्लाह ताला ही जो है वो ज़ात हैं जो हमें अज़ाब में मुब्तला कर सकता है, हमें मुसीबत से बचा सकता है। इस पूरी कायनात का खालिक है और वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। तो इस तरह अगर हम अब अल्लाह का दीन हमें मिल गया है और हम इस दीन को छोड़कर बुतों की बात करें तो ये तो बहुत ही बुरा होगा। ऐसा ना हो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए और अल्लाह ताला की नाराज़गी में जो है एक अज़ाब को दावत दे सकती है। लेकिन बाप पर आप अलैहिस्सलाम की तबलीग का कुछ असर ना हुआ। उन्होंने ज़रा बराबर भी असर नहीं लिया कि जो तुम बोल रहे हो ये हो भी सकता है इस तरह। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तबलीग में मसरूफ़ हो गए। जब आपको पता चला कि मेरा बाप मेरा साथ नहीं दे रहा तो आप कहाँ गए, कौम की तरफ आए और कौम को भी जो है सारी इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई जो है कौम भी आप पर ईमान नहीं लाई, उन पर भी कुछ असर ना हुआ। तो इस तरीके से आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। ठीक है। एक दिन और वो जो है बुतों की इबादत से उनको मना करते थे, उनसे नफ़रत का इजहार करते थे, लेकिन कोई भी जो है आपकी बात नहीं मान रहा था। तो उस ज़माने में इराक़ शहर में एक दस्तूर था और वो दस्तूर ये था कि सालाना तौर पर ये जो लोग जो है अपने शहर से बाहर एक बहुत बड़े मैदान में जाते थे और वहाँ पर मेला लगता था और सारा दिन सूरज तुलू होने के साथ ही चले जाते और मगरिब के बाद जो है ये लोग आते थे अपने शहर वापस। तो इस तरीके से वो सारा दिन मेले में गुजारते थे और ऐश व इशरत किया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि बचपन ही से बहुत शरीफ तबीयत के मालिक थे तो उनको ये सब कुछ पसंद नहीं था, तो इसीलिए वो उस सालाना मेले में नहीं गए। एक दिन सब लोग शहर से बाहर मेले में गए हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने मौका पाकर उनके बुतखाने की तमाम बुतों को तोड़ डाला और एक बड़े बुत को छोड़ दिया। लोग वापस आकर अपने बुतों का ये हशर देख कर बहुत नाराज़ हुए। जब सारा दिन वो गुजार के वहाँ आए अपने बुतखाने में रात को तो देखा तो उनके सारे बुत जो है टूटे पड़े थे और एक बहुत बड़ा बुत जो था वो सलामत था और उसके गले में जो है कुल्हाड़ा था। वो कुल्हाड़ी थी जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ा था। ठीक है। तो ये हालात देखकर, ये हशर देखकर, ये बुरा हाल देखकर जो है ये हाल देखकर, ये हशर देखकर, ये बुरा हाल देखकर क्या हुआ, वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि पता नहीं किसने किया होगा, तो उसमें से एक बंदे ने उससे कहा कि हो सकता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम हो, क्योंकि वो हमारे बुतों से बहुत बेजार है, हमसे नफ़रत करता है। तो इस तरीके से उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे बुतों के बारे में पूछा कि क्या तुमने इसको जो है तोड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इस बड़े बुत से पूछ लो ना, शायद ये कुछ बता सके, क्योंकि ये सलामत है तो इसने देखा होगा ना कि कौन आया था यहाँ पर और किसने इस बुतखाने को इस तरह मतलब इसका बुरा हशर किया है। वो लोग बोले आप जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब ये ना किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं, नफ़ा का मतलब है फ़ायदा, फ़ायदा, जब हमें ये नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, फ़ायदा नहीं दे सकते, तो हम फिर क्यों इनके सामने सजदे करें। अच्छा, तो ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। बचाव का मतलब है हिफाजत करना। ठीक है, बचाव का मतलब हिफाजत करना है।
جب یہ لوگ یہ بت بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جب میں اس کو کلہاڑی سے مار رہا تھا، توڑ رہا تھا، اور یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر تم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے، ان کے سامنے کیوں سجدے کرتے ہو؟ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تو تم لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لیکن پھر بھی وہ لوگ نہ سمجھے، بلکہ آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے کی تدبیریں کرنے لگے، تدبیریں جو پلاننگ ہوتی ہے، حکمت سوچنے لگے، کہ کیا ایسا کیا جائے جس سے ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ تو تدبیریں کرنے لگے، حکمتیں سوچنے لگے، ٹھیک ہے؟ تدبیر کی جمع ہے تدبیریں، اور حکمت کی جمع ہے حکمتیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پلاننگ بنانے لگے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ دوسری طرف جب نمرود بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی تو اس کو نجومی کی بات یاد آئی، وہ خوف زدہ ہو گیا، اس نے مشرکوں کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرے والدین ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کا برا حال کیا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی بچہ پیدا ہوا ہے جو میرے ہاتھ سے بچ گیا ہے، اور اب مجھ سے یہ حکومت بھی چھین سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک نیا دین ہے۔ اور وہ اس نجومی کی بات پر جو ہے ان کو یاد آئی اور کہا کہ وہی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ خوف زدہ ہوا، ڈر گیا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایسی آگ دہکائی جائے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس مقصد کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی اور آگ دہکائی گئی، بڑھکائی گئی، مطلب لگائی گئی۔ بالآخر کافروں نے آپ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہ آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوئی، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، پھولو ہو گئی اور گل و گلزار ہو گئی، اور آپ کا ایک تھوڑا سا نقصان بھی نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کئی روز تک بہت آرام و سکون سے رہے۔ یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، جس طرح غار میں آپ کی حفاظت کی تھی نا، تو اس طرح نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں بھی آپ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور وہ آگ جو ہے آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی، ٹھیک ہے؟ کتاب صفحہ نمبر 48 پر آ جائے۔ صفحہ نمبر 48 میں ہم پڑھتے ہیں، کافی دن گزر جانے کے بعد جب آپ علیہ السلام باہر نکلے، جب دیکھا گیا کہ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اس میں بالکل نیست و نابود ہو چکے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی چچا کی بیٹی سارہ السلام آپ پر ایمان لے آئی۔ جو اب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل زندہ سلامت ہے اور آگ نے ان کو بالکل بھی چھوا تک نہیں ہے، تو سارے لوگ حیران تو ہوئے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن آپ کی جو چچازاد بیٹی تھی، چچازاد کزن، تو وہ آپ پر ایمان لے آئی، اور آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، چونکہ اس وقت آپ کا کوئی بھی جو ہے ساتھی نہیں تھا اور آپ کو بہت ضرورت تھی کہ لوگ آپ کی مدد کریں، تو اس طریقے سے آپ نے سارہ السلام سے نکاح کر لیا اور ان کو اپنا دوست بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اور انہیں لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ عراق ملک میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا تھا، تو اسی لیے آپ نے اس ملک سے ہجرت کر لی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اس طرح ہر پیغمبر نے جو ہے اللہ کے حکم سے دوسرے ملک ہجرت کی ہے، اچھا، تو فلسطین کی طرف ہجرت کی اور وہی رہنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ آپ وہاں رہنے لگے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پھر آپ کی جو ہے دوسری شادی بھی ہوئی تھی، سارہ علیہ السلام کے ساتھ آپ فلسطین آئے، تو وہاں پر ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، تو اس بادشاہ نے آپ کو پناہ دی تھی، تو پھر آپ علیہ السلام کے اچھی سلوک سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ بی بی کو جو ہے آپ کے نکاح میں دے دیا اور کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کا پڑھتے ہیں، ہاجرہ بی بی سے نکاح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ آپ جب وہاں فلسطین آئے تھے تو جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت آپ تھوڑے ایجڈ ہو گئے تھے، تھوڑے بوڑھے ہو گئے تھے، اچھا، اور سارہ علیہ السلام سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی ابھی تک، آپ کی شادی کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اولاد عطا نہیں کی تھی، اچھا، بچے نہیں ہوئے تھے آپ کے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ بی بی جب آپ کے نکاح میں آئی تو بڑھاپے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بیٹا عطا فرمایا، اور اس کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام تھا، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ السلام آپ کے لیے اتنے جو ہے بابرکت ثابت ہوئے کہ اس کے بعد سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، کہ آپ کی دوسری بیوی جو پہلی بیوی تھی نا،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اس نکاح کی برکت سے، اور ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام تھا، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کے بعد سارے علیہ السلام کے یہاں بھی جو ہے اولاد پیدا ہوئی، اور اس بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، علیہ السلام لکھا ہے ان کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر چنا، منتخب کیا۔ اچھا، چنا کا مطلب ہے منتخب کرنا، سلیکشن کیا، اچھا کہ یہ بھی میرے پیغمبر بنیں گے۔ چنا کا مطلب ہے چننا، منتخب کرنا، منتخب کیا، ٹھیک ہے، چنا، منتخب کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جب ان کی اولاد ہوئی پھر، تو ان کی نسل میں بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا، تو زیادہ تر اس میں سے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ہمارے پیغمبر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہ برکت بھی حاصل ہے کہ ان کی نسل سے صرف ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ عالیشان اور عظمت والا نبی ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ منتقلی یعنی بدلی، منتقلی کا مطلب ہے بدلی، منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، منتقلی، بدلی، یعنی فلسطین شہر کو آپ نے چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف آ گئے، اور یہ وہ مکہ ہے جہاں پر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ یہاں اسماعیل علیہ السلام یہاں آ کے رہنے لگے، تو اسی وجہ سے آپ کی نسل نے مکہ میں ہی جو ہے وہ حاصل کی ہے، تربیت اور سب کچھ حاصل کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ آپ کی پہلی اولاد تھی اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی پیدائش کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور امتحان لیا۔ آپ پہ بہت زیادہ جو امتحانات آئے تھے، مشکل حالات آئے تھے، لیکن ابھی اس کا دور ختم نہیں ہوا تھا، ایک اور امتحان آیا تھا، آزمائش آئی تھی۔ اچھا، امتحان کا مطلب ہے آزمائش، اور حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہیں دور چھوڑ آئے۔ اچھا، کہ ان کو کہیں دور چھوڑ آئے فلسطین میں، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ سے تھوڑی حسد کرنے لگی تھی، کہ مطلب ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے پیار کرتے، زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ تھوڑی سی اس پہ خفا ہوتی تھی۔ تو لیکن چونکہ آپ کی پہلی رات تھی تو اس لیے وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارا بی بی کو دکھ نہ ہو، تو سارا بی بی کو اس بات سے دکھ ملتا ہے تو ایسا کرے کہ علیحدگی اختیار کر لے اور آپ دوسرے ملک چلے جائیں۔ تو یہ لوگ مکہ آ گئے، تو کہیں دور چھوڑائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑائے۔ جب یہ لوگ مکہ کی طرف آ رہے تھے نا، تو اس وقت باقی کا سفر عربی کے لیے بہت مشکل تھا، تو اسی لیے آپ اسلام نے ان کو راستے میں ہی چھوڑ دیا اور مکہ آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے۔ اچھا، تو اس طریقے سے اس ریگستان میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی، وہاں پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی چشمہ وغیرہ تھا، نہ کوئی کنواں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے انتظام کے لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ایک بہت ہی آب و گیا صحرا سا تھا۔ آپ علیہ السلام انہیں کھجوروں کا تیلا اور پانی کا مشکیزہ دے کر واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو صحرا میں چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کو ایک کھجوروں کا تھیلا دیا کہ آپ لوگوں کو جب بھوک لگے تو کھجور کھایا کرے، اور جب پیاس محسوس ہو تو اس مشکیزے سے پانی پیا کرے۔ اچھا، پانی کا جو چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے چمڑے کا، اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ لوگ ان کو ایک ساتھ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے، تو اسی لیے صرف یہ دو چیزیں چھوڑ کر اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ہاتھ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے مکہ تشریف لے آئے۔ اچھا، چونکہ ہاجرہ بی بی جو ہے آگے سفر نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہاجرہ بی بی کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان تھا، اتنا یقین تھا کہ وہ اس صحرا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی اور بس ڈرتی نہیں تھی کسی سے بھی، اور وہاں پر اکیلی زندگی گزارتی تھی۔ ایک روز جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، جو کھجوروں کا تھیلا تھا، تو وہ اتنے دن وہاں زیادہ رہی تھی کہ ایک ایک کھجور کھا کر اپنا گزارا کرتی تھی، لیکن وہ کھجور سارے ختم ہو گئے۔
تو بی بی ہاجرہ پریشانی کی حالت میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی۔ وہ جو صفا اور مروہ جانتے ہیں نا، تو آج کل رکن حج ہے ہمارا، اور ایک جب جو بندہ حاجی بن کر جاتا ہے اور حج کے لیے، تو وہ یہ رکن بھی ادا کرتا ہے کہ صفا اور مروہ کے مابین جو ہے، مطلب یہ دو پہاڑ ہے تو ان کے درمیان تھوڑا سا راستہ ہے، تو ایک جو صفا پہاڑی ہے اور دوسرا مروہ پہاڑ ہے، تو ان کے درمیان جو راستہ ہے، تو یہ وہاں پر لوگ جو ہے 7 چکر لگاتے ہیں، ایک جگہ ایک صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر کمپلیٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حج ادا ہوتا ہے، اس کے بغیر ہمارا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام پریشانی کی حالت میں اس وقت یہ دو پہاڑ جو تھے دور دور تھے، اور صفا یہ جو حاجرہ بی بی تھی تو کبھی صفا پر چڑھ جاتی اور لوگوں کو آوازیں دیتی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، پھر وہاں پر کوئی آواز نہ آتی تو دوسرے سفر کر کے مروہ کی طرف آتی تھی اور لوگوں کو بلاتی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ بہت پریشان تھی وہ، کیونکہ وہاں پر کوئی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس صرف یہ دو جو ہے ماں بیٹے تھے۔ تو اتنے انتہائی مشکل اور مطلب سخت حالات میں آپ نے جو ہے صفا پہاڑی کے درمیان، مروہ کے درمیان جو چکر لگائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کو جو ہے حج کا رکن بنا دیا۔ تو ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی، بہت تیزی سے، بہت پریشانی میں جو دوڑتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی پریشانی کو دیکھ کر اس دوڑ کو جو ہے ہر حاجی کے لیے فرض کیا کہ تم لوگ یہاں آ کر سنت ہاجرہ بی بی ادا کرو گے اور یہ دوڑ کمپلیٹ کرو گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہی کہ کوئی قافلہ قریب سے گزرے تو اس سے مدد مانگے، کہ کوئی ہو ایسا جو اس راستے سے گزر رہا ہو اور ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہو یا کچھ میری مدد کر لے یا مجھے یہاں سے لے چلے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہاں ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اسی دوران ننھے منھے حضرت اسماعیل السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے، چونکہ وہ چھت بھی نہیں تھا وہاں پر، کوئی ٹھنڈی سایہ بھی وغیرہ بھی نہیں تھا ٹھنڈا سا، تو اسماعیل السلام کو بہت دھوپ کی وجہ سے پیاس محسوس ہونے لگی تھی، اچھا، اور وہ رونے لگے تھے، ابھی وہ چھوٹے سے ہی تھے، ننھے منھے سے تھے۔ روتے روتے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے، جو رگڑ ہوتی ہے نا، بچہ زمین پہ لیٹا ہوتا ہے اور اپنی جو ایڑیاں ہیں، وہ جو پیروں کا پیچھے والا حصہ ہے تو اس کو ایڑی کہتے ہیں، تو وہ اس کو رگڑ رہا تھا اور پیاس سے جو ہے رو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس رگڑ سے جس جگہ پر ان کی ایڑی لگ رہی تھی نا، تو اس رگڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، وہاں پر پانی ابلنا شروع ہوا، زمین کے نیچے سے ایک بہت بڑا پوارا سا آیا، ایک زمین سے پانی نکل آیا اس کی پیاس بجھانے کے، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے نا، ان کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پانی اس قدر تیز بہہ رہا تھا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اسے زمزم یعنی رک کہہ کر جمع کر رہی تھی کہ اے مطلب زمزم کا مطلب عربی میں ہے رک جانا، تو اس سے کہہ رہی تھی کہ اے پانی ذرا رک جاؤ کہ میں تم سے تھوڑا پانی لے لوں اور اپنے بیٹے کی پیاس بجھا لوں۔ تو جب انہوں نے زمزم کہا تو اس کے بعد وہ پانی جمع ہو گیا وہاں پر، اسی وجہ سے اس چشمے کا نام کیا پڑا؟ زمزم پڑ گیا۔ آپ لوگ جاتے ہیں نا، حاجی لوگ جب لگ جاتے ہیں تو وہاں ابھی زمزم لے کر آتے ہیں، تو یہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے حضرت اسماعیل السلام کی ایڑی مبارک کی وجہ سے یہ چشمہ پھوٹا تھا، تو ایک معجزاتی پانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے، بہت صاف پاک اور جو ہے شفا دینے والی، تو اسی لیے لوگ جو ہے مسٹ اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ آب زمزم لے کر آتے ہیں مکہ سے۔ پانی نکلنے کی وجہ سے یہاں قافلے آباد ہونے لگے اور یہ مکہ شہر بن گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ سارے علاقے جو ہیں آباد ہونے لگے، کیونکہ وہاں پر پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن جب پانی کا چشمہ یہاں ابلنے لگا تو مختلف علاقوں میں مختلف دور میں یہاں پر قافلے آتے رہتے تھے، یہاں پر جو ہے ٹہرتے تھے، پھر اس طریقے سے لوگ بھی آباد ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، آج ہم نے پڑھ لی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ زیادہ ڈیٹیل میں پھر بھی میں نے نہیں وہ کر دی، لیکن کلاس جب شروع ہوگی نا تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں یہ ساری کہانیاں سناؤں گی، اچھا، اور فی الحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل اس کا ریٹن ورک کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔